Welcome viewers to another very special episode of Your Britain. Yes, Your Britain every Monday 5 p.m. UK time only on Kanji TV, Sky Channel 772, broadcasting to over 180 countries around the world. Yes, 180 countries, live transmission going out at this moment on Kanji TV's platform in Your Britain Live. Thank you very much for all your kind and continued support and for making us your number one entertainment channel. And also thank you to all our supporters and donors who are supporting Kanji TV. Thank you very much. It's you people who are making this work for everybody. Thank you very much for supporting us financially as well. Also, let me thank all the production team, all the directors, CEOs and everybody else, all the trustees of Kanji TV who are working day and night just for you. Yes, just for our community, where we broadcast programs right across the board, whether it's English, Urdu, Punjabi, Gujarati, Mirpuri, all languages are spoken on Kanji TV. And this is the beauty about Kanji TV, that we cater for all communities, all events. Very soon you will see my promo running for a Ramadan special coming up as well. As you know, the holy month of Ramadan is starting in April, I believe maybe the 2nd or the 3rd of April, for one whole month, and we have some very, very special packages which you'll see my promo running in the next couple of weeks or so. So if you'd like to advertise your business on Kanji TV, then please do not hesitate to contact myself, and we'll promise you that we'll be beat any genuine price out there. Terms and conditions apply. And let me also remind you, our packages will start from £99. Again, T and C's apply. So please do contact me, and you'll see my promo running on Kanji TV in the next week or two for Ramadan special. That was a very message going out to all our communities, particularly the Muslim community here in the UK and the business community. Please do give us a chance to promote your business right across the globe. तो जिस तरह नाज़रीन आपको पता कि हर वीक गालबन ये 4 साल से प्रोग्राम आप देख रहे हैं कि इस प्रोग्राम के अंदर सियासी, समाजी, कारोबारी शख्सियत, उलमा हज़रात, पीर हज़रात, पंडित जो भी है अल्हम्दुलिल्लाह इस प्रोग्राम में आते हैं। कम्युनिटी लीडर्स भी आते हैं, लॉयर्स भी आते हैं, डॉक्टर्स भी आते हैं। तो इस प्रोग्राम का एक ही मकसद है कि आपको आपके अवेयरनेस के लिए ये प्रोग्राम किया जाता है, और उसके अलावा इसका ये मकसद है कि आप इस प्रोग्राम के अंदर कोई ना कोई आपको मैसेज, कोई ना कोई आप फ़ायदा उठा सकें, और आने वाले अपने दोस्तों को, भाइयों को, नस्लों को इंशाल्लाह आप उनको राइट गाइड और राइट पाथ पर उनको डायरेक्ट कर सकें। तो ये इस योर ब्रिटेन का प्रोग्राम ही एक ऐसा प्रोग्राम है जो बिल्कुल कम्युनिटी को लेके साथ अपने चल रहा है। तो मैं आज इसके हवाले से, जिस तरह एवरी वीक आपको पता, आप रेगुलर व्यूअर्स हैं तो आप जानते हैं, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। हमारा नंबर जो स्टूडियो का 01215024304, लाइव कॉल का नंबर है 0300-770-2246, और व्हाट्सअप का नंबर है जो मेरे सामने यहाँ पे पड़ा हुआ है, लिंक हुआ है, तो आपके मैसेज सब मेरे पास यहाँ पे आ जाएंगे। 07765987635 ये रास्ते हैं जो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। 180 मुल्क गालबन ये प्रोग्राम देखते हैं, पूरी दुनिया में ये प्रोग्राम जाता है, इंडिया में, पाकिस्तान में, जहाँ आप, दुबई में, अफ्रीका में, जहाँ भी केबल है, जहाँ भी उनका अपना एक सिस्टम होता है व्यूइंग का, ये प्रोग्राम वहाँ पे जाते हैं। और गूगल के अंदर मैं आपको ये बताता हूँ, इंटरनेट के अंदर आपको टीवी के सामने बैठने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। www.kanchitv.co.uk सिंपल इंटरनेट एड्रेस है। आप गूगल पे जाएं, और जहाँ आप गाड़ी में हैं, बाहर हैं, घर हैं, काम पे हैं, जहाँ भी हैं, आप अपना ये कोई भी प्रोग्राम कांची टीवी पे आप ये देख सकते हैं ऑनलाइन। तो मेरे आज के मेहमान, मेरे बहुत ही प्यारे अज़ीज़, मेरे दोस्त, मेरे भाई मैं कहूँगा, जो काफ़ी अरसे से कम्युनिटी के हवाले से बहुत काम कर रहे हैं। आज से नहीं, जब तक इन्होंने अपनी होश संभाली है जवानी में और स्कूल और कॉलेज के बाद, मैंने इनको देखा है कि कम्युनिटी के लिए हमेशा फ्रंट लाइन पे काम करते हैं। अगर पिछले साल आपने देखा, 2 साल की बात है, जब मस्जिदों पे अटैक हुआ था, तो ये हमारे गेस्ट, जो हमारे मेहमान हैं, ये फ्रंट लाइन पे काम कर रहे थे। अगर किसी गुरुद्वारे पे अटैक होता है, किसी मंदिर पे होता है, किसी चर्च पे होता है, तो ये कम्युनिटी के हवाले से सबसे पहले ये अपनी जमात के साथ वहाँ जाके उनके साथ खड़े होते हैं। तो ऐसे लोगों को हमें सख्त ज़रूरत है हमारी कम्युनिटी के अंदर, जो सिर्फ ना कि एक कम्युनिटी के साथ या एक रिलीजन के साथ चलें, बल्कि पूरी आवाम के साथ के चलें। आया मर्द, औरत, ब्लैक, वाइट, हर कम्युनिटी के साथ इनका एक लिंक है और एक रब्ता। मेरी मुराद द वन एंड ओनली साहबजादा तनवीर कादरी साहब। सर, वेलकम टू योर ब्रिटेन एंड वेलकम टू कांची टीवी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले नाज़रीन, मैं अपने मोहतरम भाई जनाब शाहज़ाद इकबाल मुग़ल साहब
جو کہ یور برٹن لائف کے میزبان ہیں اسکائی 772. میں آپ کا دل کی عطا گرائیوں سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے مدعو کیا. اللہ کریم آپ کو برکتیں عطا فرمائیں. اور میں اپنا مختصر تھوڑا سا تعارف کر دوں کہ تنویر اقبال قادری میرا نام ہے اور میں چیئرمین ہوں ایوان نعت انٹرنیشنل UK. اور الحمدللہ یہ تنظیم شہزاد صاحب یہ 30 سال سے یہ کام کر رہی ہے. میں اس بات پہ آنے والا تھا لیکن اچھا ہوا کہ آپ نے خود بھی انٹروڈکشن کر دی. جی. اور یہ 30 سال سے ہم الحمدللہ کام کر رہے ہیں. ہر سال ہماری بڑی ایک بین الاقوامی محفل ہوتی ہے شام نعت کے حوالے سے, انٹرنیشنل شام نعت کے حوالے سے, جس میں اکابرین بہت بڑے مشائخ اعظام اور ثناخان مصطفیٰ آتے ہیں اور اپنا نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں. اور مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے, اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے. تو باقی آپ جو سوال پوچھنے, جس طرح سوال تو میرے پاس کافی ہیں, پروگرام سے آنے سے پہلے بھی سوال ہمارے پاس آ جاتے ہیں, کیونکہ یہ جب ہم پروگرام کوئی بھی کرتے ہیں نا اس کو تھوڑا سا ریسرچ ہم کر لیتے ہیں کہ لوگوں کی کیا خواہش ہے, لوگ کیا پوچھنا چاہتے ہیں, کیا سننا چاہتے ہیں. تو جو کیونکہ ہم نے آگے بھی ایک سملر پروگرام کیا تھا, یہاں پہ قاری ابو بکر نعیمی صاحب آئے تھے, شاید آپ کو پتہ ہے کہ چند مہینے کی پہلے بات ہے, تو وہ بھی یہاں پہ لائیو میرے ساتھ تھے. تو وہ بھی سوال جو ملتے جلتے جو آج آپ سے کروں گا ان سے بھی وہی سوال میں نے کیے تھے. تو کافی لوگوں نے دلچسپی بھی لی تھی, اور لوگ یقین کریں کہ خوش بھی ہیں کہ ہم نعت وغیرہ اور یہ جو ریلیجیس کام ہے ہم کر رہے ہیں, سب کمیونٹیز کر رہی ہیں اپنے اپنے حساب سے. ہر آدمی کر رہا ہے, ہر اسکالر کر رہا ہے, ہر نعت خوان کر رہا ہے, ہر پاسٹر کر رہا ہے, جو بھی آدمی ہے وہ اپنے حساب سے یہی کہہ رہا ہے, یہی سوچ رہا ہے میں اچھا کر رہا ہوں. اب آیا نعت کے حوالے سے سب سے پہلے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں, پھر کمیونٹی کے حساب سے تھوڑا سا آگے چلیں گے, کیونکہ جو کام آپ کمیونٹی کے لیے کرتے ہیں وہ تھوڑی دیر کے بعد میں ان کو ہائی لائٹ کروں گا. لیکن سب سے پہلے یہ لوگوں کو بتائیں کہ یہ نعت ہوتی کیا ہے. نعت شریف حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی وآلہ وسلم کی تعریف, توصیف. ٹھیک ہے. نعت اس کو کہتے ہیں. اچھا. اور الحمدللہ بچپن سے ہی میں نعت شریف پڑھنا شروع کیا. جی. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ کام شروع کیا. تو یہ نعت شریف جو ہے نا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہے. اور جو کہ ماشاءاللہ پوری دنیا میں آپ دیکھتے ہیں کہ بین الاقوامی شہرت یافتہ نعت ثنا خوان یہاں برطانیہ آتے ہیں اور اپنا ماشاءاللہ نذرانہ پیش کرتے ہیں. حضور سوال ابھی تو شروع پروگرام ہوا ہے, تو پہلا سوال آ گیا ہمارے آصف بھائی کا. تو ابھی انہوں نے واٹس ایپ پہ بلکہ اور سوال بھی آ رہے ہیں راستے میں. یہ ہماری ایک اور آسیہ بہن ہے, کین یو پلیز آسک ہم کہ ٹھیک ہے. اچھا, یہ ملتے جلتے دونوں کے سوال. اچھا, آصف بھائی نے سوال یہ کیا ہے اور آسیہ بہن نے بھی سوال کیا ہے کہ آج کل جو ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا کے اندر دیکھتے ہیں, یا نیشنل اب جو ہمارے ایشین چینلز ہیں ان پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نعت کو ایک نعت خوانوں نے اس کو مذاق بنا لی ہے. ہر کسی کی میں بات نہیں کر رہا ہوں, ہمارے کمیونٹی کے اندر اچھے نعت خوان بھی ہیں, اس چیز کو بڑے پیار کے ساتھ وہ پڑھتے بھی ہیں اور لوگوں کو وہ سناتے بھی ہیں. لیکن ایک ادارے کے اندر رہ کر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ لوگ, جس طرح آصف بھائی نے کہا کہ لوگوں نے اس کو بزنس بنا لیا ہے. تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ بزنس ہے, یا جس طرح آپ نے پہلے جواب دیا ہے کہ یہ ایک اللہ اور اللہ کے رسول کی ایک صفت کا ایک نظام ہے, ایک سسٹم بنا ہوا ہے جو عرصے سے آج سے نہیں غالباً ہزاروں سالوں سے لوگ نعت شریف پڑھ رہے ہیں. یہ لوگوں نے کیوں اس کو برا نام اور بدنام کیوں کر رہے ہیں اس چیز کو؟ پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ آصف بھائی کا سوال تھا. آصف بھائی کا سوال ضرور. جناب, پہلے تو بات یہ ہے کہ میں خود اپنی بات کرتا ہوں کہ میں بچپن سے نعت شریف پڑھنا شروع کی, اور میں نے ان اکابرین جو کہ پرانے جو نعت خوان تھے, جیسے اعظم چشتی رحمۃ اللہ علیہ, منظور الکونین نیازی, عبدالستار نیازی صاحب, یہ وہ لوگ تھے ماشاءاللہ جو کہ ماشاءاللہ بڑی خوبصورت انداز سے وہ شاعری بھی کرتے اور نعت شریف بھی جو نا پڑھتے تھے. ٹھیک ہے. نعت شریف جو ہے نا, نعت شریف کو نعت کے انداز میں پڑھنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. یہ جو آج کل, کیونکہ ہم نے جو زمانہ دیکھا ہے وہ بڑے, اس میں بڑا ادب بھی ہے, سارا کچھ جو ہے نا وہ ایک چیز ہے
جو کہ آج کل نوجوان خاص کر جو نعت خوان ہیں ان میں یہ چیز نہیں پائی جاتی. کچھ پرانے بھی ہیں, کچھ پرانے ہیں, کچھ پرانے ہیں, لیکن یہ کہ میرا مطلب ظاہر ہے ان سے پھر یہ سارا سلسلہ یہ چلا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ نعت شریف اس نیت سے پڑھنی چاہیے کہ صرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے رسول کی خاطر پڑھنی چاہیے نعت, ٹھیک ہے, نہ کہ آپ اس نیت سے محفل میں جائیں اور آپ یہ سوچیں کہ ہم پیسے ملیں گے, یا اس نیت سے جائیں کہ ہم پیسے یعنی کہ یہ ہماری فل ٹائم ایک جاب ہے. یہ نہیں ہے. آپ کو جو بھی بلائے یا آپ جدھر بھی آپ حاضری کے لیے جائیں پڑھیں تو صرف یہ ایک خالص نیت ہونی چاہیے, اللہ اور اس کے رسول کی خاطر آپ نے کلام اور نعت شریف پڑھیں. جو نعت کو گانے کی ساز میں جس طرح ہمارے بالی ووڈ کے گانے ہیں, لالی ووڈ کے گانے ہیں, ہم سنتے رہتے ہیں اکثر کہ اس کی آواز میں وہ بالکل وہی ٹون ہوتی ہے, وہی ایک لہجہ ان کا ہوتا ہے. تو ان کے لیے یا ان لوگوں کے لیے جو ایسی نعتیں پڑھتے ہیں ان کے لیے اور باقی کمیونٹی کے لیے آپ کا کیا میسیج ہے؟ بس وہ یہ ہے کہ دیکھیں, یہ آپ نے جو سوال کیا ہے بالکل آپ کی بات صحیح ہے کہ آج کل کے جو نوجوان خاص کر جو نعت خوان ہیں یہ گانے کی طرز میں بالی ووڈ کی طرز میں یہ کلام پڑھتے ہیں. یہ بالکل میں سمجھتا ہوں کہ غلط ہے. جیسے میں نے پہلے کہا کہ نعت شریف کو نعت کے انداز میں پڑھنی چاہیے اور اس سے اجتناب کرنا چاہیے. دیکھیں حضور کی تعریف ہے اور میرا مطلب ہے کہ یہ گانے کی طرز, اور پھر وہ اصل میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ گانے کی طرز میں جب آپ پڑھتے ہیں نا, خود بھی جو ثنا خوان پڑھ رہا ہے یا آپ جو لوگ سن رہے ہیں وہ فوراً پھر وہ گانا جو ہے نا ذہن میں آ جاتا ہے یہ چیز, ٹھیک ہے. وہ پھر ادب جو ہے نا وہ چیز نہیں پھر رہتی. آپ نے تھوڑی سی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوشش کرنی, حتی الامکان کوشش کریں کہ جو ہے نا گانے کی طرز پہ نعت نہ پڑھی جائے. ٹھیک ہے. تھوڑا سا آپ نے ٹچ کیا کہ اس کو آپ ایک بزنس نہ بنائیں, یہ آپ کے لیے ایک نیکی کا ایک سبب ہے. اللہ نے اگر آپ کو آواز دی ہے یا ایک توفیق دی ہے کہ آپ جا کے اپنا یہ کام کریں یا لوگوں کو اچھا میسیج پہنچائیں, لیکن میں تو اپنے قاری صاحب آپ کو سچی بات یہ بتا رہا ہوں, جس طرح مولوی حضرات, پنڈت حضرات, پاسٹر حضرات اور پیر حضرات انہوں نے تو ریٹ رکھے ہوئے ہیں. پچھلے دنوں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک لسٹ کافی لمبی چوڑی آئی تھی پیروں کی, فلاں کا کروڑوں کا ہے, فلاں کا لاکھوں کا ہے. میں پچھلے دنوں ایک پیر صاحب کے ساتھ ہے تو کہتے ہیں نہیں جی وہ لسٹ ایسے ہی ہوتی ہے, اس لسٹ کے بارے میں چھوڑو, ہم تو بڑی مشکل سے روٹی کھا رہے ہیں. تو ایک دو وہاں پہ جو حضرات میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے وہ بس دیکھ رہے تھے. ایک سیکنڈ ہمارے ساتھ فون ہے. ہیلو جی ویلکم سر. ابھی مولانا صاحب فرما رہے تھے کہ نعت کو گانے کی طرز پہ نہیں پڑھنا چاہیے. تو یہ لتا منگیشکر نے بھی کئی نعتیں پڑھی ہیں, بے کس کا باپ سہارا ہیں, سرکار مدینہ. تو یہ جو غیر مسلم جو ہیں وہ نعت شریف پڑھتے ہیں, اس کے متعلق آپ کا کیا رائے ہے کہ جو غیر مسلم کو بھی نعت شریف پڑھنی چاہیے یا نہیں؟ ٹھیک ہے, تھینک یو سر, تھینک یو ویری مچ. ٹھیک ہے, وہ آپ کو جواب دیں گے. جی ضرور. پڑھے تو جو مرضی ہے پڑھے, یہاں پہ کسی پہ کوئی پابندی نہیں ہے, غیر مسلم ہے یا مسلم ہے, جس کسی کو دل ہے پڑھنے کا وہ پڑھ سکتے ہیں. یہ تو ایک سمپل جواب ہے. میرے پاس تو اتنا اسلامک نالج نہیں ہے, لیکن بات یہ ہے دیکھیں غیر مسلم جو ہے نا, غیر مسلم آپ دیکھ لیں, تھوڑی سی ہسٹری آپ پڑھ لیں تو بہت بڑے بڑے اکابر قسم کے لوگ ہیں جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی ہے. بے شک اب تک کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اور اب تک کرتے ہیں. بہت بڑے لوگ, آپ تھوڑا سا ریسرچ کریں, اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی ہے. تو آپ نے جیسے آپ نے کہا کہ لتا نے کلام پڑھا ہے, وہ ٹھیک ہے, وہ اپنے انداز میں جس طرح وہ انہوں نے یہ سلسلہ کیا ہے, وہ اپنی محبت کا انہوں نے یہ اظہار کیا ہے. بے شک ہم یہ بات کریں کہ آپ نے جو مسلمان جو ہے نا بھائی جو ہیں یا جو نعتیں پڑھتی ہیں, یہ ان کے لیے بات ہے. باقی بات جو مثلا غیر مسلم اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہیں وہ بات اور ہے. اپنی مرضی سے وہ کرتے ہیں, اپنی زبان سے کرتے ہیں, اپنے لہجے سے وہ کرتے ہیں. بالکل, وہ انداز ان کا اور ہے, وہ اور چیز ہے. سوال کا جواب ان کو مل گیا ہوگا. اچھا, میں بات کر رہا تھا وہ لسٹ کی, تو ابھی آسیہ کا سوال بھی میرے پاس ہے, وہ بھی میں آپ سے کروں گا. تو وہ یہ کہہ رہے تھے
کہ نہیں بھائی ہم تو بڑی مشکل سے گزارا کر رہے ہیں, وہ ہمیں بھی پتہ ہے کہ کتنی مشکل سے وہ گزارا کر رہے ہیں, اور آپ بھی پتہ اور باقی عوام کو بھی پتہ ہے جو 180 ملک دیکھ رہا ہے اور کروڑوں لاکھوں میں لوگ دیکھ رہے ہیں, ان کو پتہ ہے کہ یہ لسٹیں ایسے نہیں آتی ہیں یا جاتی ہیں, لیکن سب کو پتہ ہے, وہ تو بعد کی بات ہے. اور کتنی بار میں پروگرام کور کر چکا ہوں میں چیریٹی کے حوالے سے اور ان چیزوں کے حوالے سے, لیکن اللہ تعالیٰ صرف اتنا کہوں گا کہ ان کو ہدایت دے, اس سے زیادہ تو میں اور کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں. یہ دیکھیں جو حضرات اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے جو کام کر رہے ہیں, ایسے بھی لوگ ہیں جو ماشاءاللہ کام کر رہے ہیں چیریٹی کے حوالے سے, یا جو بھی ایسا کوئی کام ہو, لوگ ماشاءاللہ اچھی نیت لے کر وہ کام کرتے ہیں. اللہ کریم ان کو جزا عطا فرمائے. جیسے آپ کی بات ہے, ہاں کچھ کمیونٹی بھی ایسے بھی لوگ ہیں جو یہ کام کرتے ہیں, لیکن اس کا حساب کتاب اور یہ وغیرہ جو چیزیں ہوتی ہیں وہ اس دنیا میں تو کہتے ہیں حساب نہیں دینا پڑے گا, آگے پتہ نہیں اس کو حساب دینا پڑے گا. کوشش کرنی چاہیے, دیکھیں دین کے لیے آپ کام کریں اور صحیح طرح. آسیہ بہن کا سوال آیا کہ I have seen them many times jumping on stage and dancing on stage. جی بالکل, یہ آسیہ بہن یہ بالکل ہی نعت شریف کے یہ خلاف چیز ہے کہ نعت شریف جو ہے نا, جب آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف یا اللہ پاک کی آپ تعریف کریں تو بڑے عاجزانہ ہو کر یہ جو نا کلام پڑھنا چاہیے. یہ کہ یہ نہیں کہ آپ جو ہے نا اسٹیج کے اوپر آپ ناچنا شروع کر دیں اور یہ فلانا جو چیز ہوتی ہے یہ بالکل غلط چیز ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہے یہ کہ آپ آرام سے بس تصور کر کے مدینہ شریف کا اور جو ہے نا نعت شریف پڑھنی چاہیے. تو آسیہ بہن یہ آپ کا سوال کا جواب تو آپ کو مل گیا ہوگا کہ بالکل غلط ہے. قاری صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی یہ کرتے ہیں وہ ان کی مرضی تو اپنی ہے, جو مرضی یہ کریں, لیکن اور ہماری کوشش کیا, ہم تو بالکل ان لوگوں کو ہم سپورٹ بھی نہیں کرتے. جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ الحمدللہ 30 سال سے میں اس نعت شریف کے حوالے سے کام کر رہا ہوں. الحمدللہ ہمارا یہ ریکارڈ ہے کہ سالانہ جو بھی کوئی پروگرام یا اور بھی پروگرامز ہوتے ہیں اس حوالے سے الحمدللہ اچھے قسم کے پڑھنے والے نعت خوان حضرات تشریف لاتے ہیں اور یہ معاملات جو ہے نا ہوتے ہیں. یہ گانے والے اور یہ نچنے والے وغیرہ یہ جو ہے نا یہ ایسی چیز نہیں ہے. اور یہ مجھے افسوس کے ساتھ قاری صاحب کہنا پڑتا ہے, یقین کریں آپ کہ انہوں نے اتنے بدنام کیا ہے نا اس چیز. جی بالکل, ان کی وجہ سے کافی خرابیاں پیدا ہوئی کر رہے ہیں جی. اور یہ جا کر, اور یہ صرف یہ نہیں کہ لوگوں کے سامنے کر رہے ہیں, مجھے تو شرم کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ وہاں پہ علماء حضرات بھی بیٹھے ہوئے ہیں, پیر حضرات بھی بیٹھے ہوئے ہیں, جو چولا بٹھا کر نیچے بیٹھے ہوئے, تو اوپر سے یا تو کوئی نوٹ ان کے کر رہا ہے, وہ برسات ہو رہی ہے نوٹوں کی یا پھولوں کی ہوگی, اور یہ نیچے بیٹھے ہوئے اوپر سے وہ ناچ رہا ہے. کیونکہ میں یہ کہوں گا کہ میں نے کبھی کسی عورت کو آج تک تو نہیں دیکھا اسٹیج پر ایسے کرتے ہوئے, لیکن مرد حضرات کو ہم ضرور دیکھتے ہیں. سوشل میڈیا پورا بڑا ہوا ہے کہ ان لوگوں نے یہ ڈرامہ بنایا اور پیر صاحب نیچے بیٹھے ہوئے ہیں یا کوئی بھی بیٹھا ہوا ہے نیچے, علماء بیٹھے ہوئے ہیں, اور یہ لوگ اوپر سے ڈانس کر رہے ہیں. یہ کیا, یہ صرف ان کی غلطی نہیں ہے, نعت خوانوں کی نہیں ہے, یہ تو ان کی بھی غلطی ہے کہ یہ شیطانی کام ہے. اگر اس کام میں یہ بھی انوالو ہیں تو یہ کون سا جسٹیفیکیشن ان کے پاس کہ نہیں جی بھائی ٹھیک ہے یہ نعت پڑھ رہے ہیں, نہیں جی ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں پیر صاحب ہماری صفت یہ کر رہا ہے, اور ڈانس کرے گا تو ہماری صفت ہوگی, اگر ڈانس نہیں کرے گا تو ہمیں لوگ وہاں پہ دیکھیں گے نہیں, پہچانیں گے نہیں, ہماری کو ویلیو نہیں رہے گی. یہ کیوں اس قسم کی بس یہ اثر قسم کے جو ہلاک قسم کے جو نا یہ لوگ سامنے آ گئے ہیں, جس کی وجہ سے بہت بڑا نقصان ہو چکا ہے اور ہو رہا ہے بے شک. اور اللہ کریم بس ان لوگوں سے بچائے رکھے اور صحیح ہمیں اللہ کریم توفیق عطا فرمائے کہ اس دین کا کام اچھے انداز سے. شوکت بھائی کا میسج مجھے آیا, اور یہ ریاست بھائی کا بھی آیا, اور یہ ایک اور بہن تھی شمائلہ جی, انہوں نے کہا کہ قاری صاحب سے پوچھیں کہ یہ اگریمنٹ اور پیمنٹ کیوں لے, ایک پیمنٹ کیوں سیٹ کرتے ہیں پہلے, یہ کون سا اسلام ان کو اجازت دیتا ہے کہ آپ پہلے مثلاً سیٹ پیمنٹ, ہاں یہ انہوں نے لکھا ہے کہ پہلے آپ پیمنٹ سیٹ کر کے آتے ہیں کہ نہیں ہمیں 100 پاؤنڈ 200 پاؤنڈ 500 پاؤنڈ 1000 پاؤنڈ چاہیے تو ہم یہ کریں گے, ورنہ ہم نہیں آئیں گے یا ہم نہیں پڑھیں گے. یہ کون سی نعت خوانی ہے, یہ مجھے بتائیں اور پوری دنیا کو دیکھیں. نعت خوان جو پڑھنے والا ہے نا, اس کی نیت صاف ہونی چاہیے. اس کی نیت یہ نہیں ہونی چاہیے کہ میں نعت شریف پیسے کے لیے پڑھ رہا ہوں یا ٹھیکہ کر کے جدھر میں جاؤں گا ان کے ساتھ یہ جو معاملات میں کروں گا. دیکھیں آپ اللہ اور اس کے رسول کی تعریف کر رہے ہیں,
وہ غفور رحیم ہے, بے شک وہ آپ کو عزت دے گا ضرور. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف جو آپ کر رہے ہیں, اور یہ وہ کہتے ہیں عزت تو بعد میں مل جائے گی نا, پہلے ہمیں یہ کریں ہمارے ساتھ یہ. لیکن دیکھیں اس چیز سے اجتناب کرنا چاہیے, کوشش کریں کہ یہ کام نہ کریں, اور جدھر بھی آپ جائیں اور بغیر حساب کے یہ معاملات کے بغیر ہی آپ نعت شریف پڑھیں. اور باقی یہ ہے کہ دیکھیں آپ کو حق بھی بنتا ہے, آپ کی نیت صاف ہونی چاہیے. ہاں جو آپ کو بلائے خوشی سے دے, آپ کو خوشی سے دے, بے شک وہ بات اور ہے, ایکسیپٹ کریں آپ, وہ آپ ایکسیپٹ کریں بالکل. لیکن یہ ہے کہ آپ کی نیت صاف ہونی چاہیے. آپ نے مانگنا نہیں اپنی زبان سے کہ ہم نے یہ کوشش کریں گے کہ ہم نے اتنے لینے تو ہم آئیں گے, ورنہ ہم نہیں آئیں گے. باقی آپ نے خوشی سے جو بھی کوئی آپ کو دے آپ قبول کریں, ٹھیک ہے, آپ کا حق بنتا ہے. نہیں وہ کہتے ہیں کہ لفافے میں اتنے ہونے چاہیے, پہلے اگریمنٹ ہوتی ہے کہ لفافہ چھوٹا ہوتا ہے. قاری صاحب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں, بالکل چھوٹا جو لفافہ اس سائز کا ہوتا ہے وہ, تو اس کے اندر وہ کہتے ہیں لفافہ چھوٹا ہے لیکن اندر جو مال ہونا چاہیے نا وہ تھوڑا سا بڑا ہونا چاہیے. اب بہرحال یہ اس چیز سے اجتناب کرنا چاہیے, آپ اپنی نیت صاف کریں ماشاءاللہ. اور باقی یہ کہ آپ کو جو بھی کوئی خوشی سے دے آپ ضرور لیں, آپ ماشاءاللہ. تو یہ آصف بھائی, آسیہ بہن, یہ شوکت بھائی, شمائلہ اور یہ ہمارے ریاست بھائی, آپ سب لوگوں کو جواب تو مل گیا ہے. اور مزید میرے پاس سوال ہیں, آپ بھیجیں 07765987635 پر. یہ ہمارا واٹس اپ نمبر ہے, یہ میرے پاس آ رہے ہیں, جو سوال آئے گا میں جلدی پوچھ لوں گا. اچھا قاری صاحب اب تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. یہ تو نعت کے حوالے سے ہم نے بات کی, اللہ کرے کہ جو بھی ہمارے سننے والے ہیں, دیکھنے والے ہیں, اور اس میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اس میں بہت سے حضرات ہیں, علماء حضرات بھی ہیں, پیر حضرات بھی ہیں, نعت خوان بھی ہیں, پوری دنیا میں یہ پروگرام جو دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں. میں آپ کو یہ ایشور کر سکتا ہوں کہ یہ پروگرام دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں. ہاں یہ اور بات ہے, وہ تسلیم نہ کریں, وہ ایک علیحدہ بات ہوتی ہے, لیکن دیکھنے والے ریگولر ہمارے کافی ہیں, اور لاکھوں کے ہزاروں میں تعداد میں, لاکھوں میں کی تعداد میں دیکھنے والے ہیں. تو اب تھوڑا سا آگے چلتے ہیں کہ جو کمیونٹی کے حوالے سے آپ کام کر رہے ہیں, ملٹی فیتھ کے حوالے سے, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ پچھلے غالباً 15-20 سال سے, بلکہ اس سے بھی زیادہ ہو گیا, کہ برٹن کے اندر, ڈاربی کے اندر, ناٹنگم کے اندر, پھر اسی طرح برمنگھم کے اندر اور بھی باقی علاقے ہیں جو آپ کا تعلق صرف نہ مسجدوں کے ساتھ ہے بلکہ گردواروں کے ساتھ بھی ہے, ٹیمپل کے ساتھ بھی ہے, چرچز میں بھی آپ جاتے ہیں. جس طرح پچھلے دنوں میں ہمارے پاسٹر اجمل صاحب بھی یہاں پہ آئے ہوئے تھے, ٹھیک ہے, شاید آپ ان کو جانتے ہیں, یعنی وہ سوئی بالکل جانتے ہیں آپ ان کو, وہ بھی یہاں پہ آئے تھے ملٹی فیتھ کے. کوئی ایسا آدمی نہیں آپ کی دعاؤں سے جو برمنگھم یا ویسٹ مڈلینڈ کے اندر کوشش کرتے ہیں کہ یہاں پہ نہیں آیا ہو. ہر آدمی ہر بالکل آتے جاتے ہیں یہاں پہ, کیونکہ ان کی خواہش بھی ہوتی ہے کہ ہم کمیونٹی کے حوالے سے کچھ نہ کچھ کریں. اور کوئی ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں بس ہمیں ٹی وی پہ لے کے جاؤ, ہمیں بولنے کا کچھ نہیں پتا, ہم کچھ صرف ہم جا کے وہاں پہ بیٹھیں گے. ایسے بھی ہمارے پاس آتے ہیں, لیکن کوشش کرتے ہیں سب کو ٹائم دیا جائے. اچھا تو بات یہ تھی کہ کمیونٹی کے حوالے سے, ملٹی فیتھ کے حوالے سے آپ, کیونکہ اب 2022 ہے, people like you جو کمیونٹی کے اندر کام کر رہے ہیں, you need to work one more step ahead of everybody else. اب جو لوگ نارمل ہوں گے ان کے پاس نہ تو وہ نالج ہوگا, نہ وہ ایکسپیرینس ہوگا, نہ رابطے ہوں گے. ہمارے نوجوان نسل وہ کہتے ہیں بھائی جی کھانا مل گیا, کام پہ گئے, گھر کو رات کو کام پہ آ گیا, my family is happy, I'm happy. ان کا ایک مائنڈ سیٹ وہ بنا ہوا ہے. آپ کا مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ فیملی چلو اللہ کے فضل و کرم سے ٹھیک ہے, لیکن باقی دنیا میں بھی کیا ہو رہا ہے, کمیونٹی کے اندر کیا ہو رہا ہے. تو اس کے حوالے سے میں چاہوں گا کہ جو ملٹی فیتھ کے حوالے سے آپ کام کر رہے ہیں وہ ہمیں بتائیں کہ آج تک جن لوگوں سے آپ نے رابطے کیے, اداروں سے کیے, انسٹیٹیوشن سے کیے, رائٹ اکراس دا بورڈ, تو آپ کا یہ مشن کیا ہے کہ اپنی کمیونٹی کو اور جتنی بھی کمیونٹیز ہیں ان کو ایک برج پر, ایک پینل پر لے کے آنا. ہاؤ مچ ورک آر یو ڈوئنگ؟ دیکھیے الحمدللہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ میرا کام جو ہے نا نعت شریف کے حوالے سے سلسلہ ہے. ٹھیک ہے, تو ہم سالانہ ہمارا جو پروگرام ہوتا ہے یا جدھر بھی ہم جاتے ہیں یا بلاتے ہیں لوگوں کو, تو ان حضرات کو بھی ہم شامل کرتے ہیں تاکہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر ظاہر بات ہے ہم سب اور وہ لوگ آپ کو بھی انوائٹ کرتے ہیں جب ان کا پروگرام ہوتا ہے. بالکل, بے شک. تو اس حوالے سے پھر ہم ان کو بھی دعوت دیتے ہیں, وہ آتے ہیں اور ماشاءاللہ بہت خوش ہو کر جاتے ہیں. تو اس حوالے سے جو ہے نا یہ چیز جو ہے نا خدمت دین اور نعت شریف کے حوالے سے یہ ہم ضرور کرتے ہیں کام, اور بڑا کام کیا الحمدللہ.
میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے نا اس کو جاری رکھنا چاہیے کام. آنے والے جو ابھی 2022 سے ظاہر ہے کہ پچھلے 2 سال تو کافی مشکل تھا سب کے لیے, کووڈ کی وجہ سے لوگ پریشان تھے, پوری دنیا پریشان تھی, صرف نہ ہم یو کے اندر پر پوری دنیا پریشان تھی. اب تھوڑا سا وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو بالکل حالات کچھ بہتر ہو رہے ہیں اور بڑا لائٹلی اس کو لے رہے ہیں, بلکہ آنے والے دنوں میں مجھے یہ بھی خبر ہے, آج کا بھی بریکنگ نیوز تھا کہ یہ بالکل کہہ رہے ہیں کہ اینڈ آف اٹ ناؤ, بالکل اس کو ختم کریں, آئیں جائیں, جس طرح پہلے زندگی تھی آپ لوگوں کی اسی طرح وہ لوگ اپنی زندگی گزارے. تو اس سال جس طرح پچھلے 30 سال سے آپ کر رہے, اس سال آپ کا کیا پروگرام ہے اور کتنے سے لوگ آپ کی لسٹ میں ہیں, یا کس قسم کے لوگ آپ ان کو انویٹیشن دے رہے ہیں, اور کس قسم کا میسج اس سال آپ لوگوں کو پہنچائیں گے, کیونکہ کووڈ کے بعد ہر آدمی جو ہے نا ہی از ونریبل, ہی اور شی از ونریبل, بالکل وہ سپورٹ ان کو ضرورت ہوتی ہے. تو آپ کا مقصد ہی بھی یہی ہے, چاہے وہ ریلیجس پوائنٹ سے دیکھیں, چاہے مارل سے دیکھیں, چاہے کمیونٹی کے حوالے سے دیکھیں, آپ کا یہی ایک ڈیوٹی بھی ہے, فرض بھی ہے کہ آپ ان لوگوں کو تھوڑا سا حوصلہ افزائی دیں. آنے والا کیا پروگرام ہے آپ کا؟ آنے والا یہ کہ چند مہینے پہلے ہم نے پروگرام رکھا ہے الحمدللہ, اور بڑا کامیاب پروگرام گیا ہے. حالانکہ وہ کووڈ کے بھی سلسلہ بھی چل رہا ہے, لیکن اس کے باوجود ماشاءاللہ دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جو لوگ پھر آتے ہیں, پھر پچھلے 2 سال سے یہ سارا کچھ بند رہا ہے, تو الحمدللہ بہت ہی کامیاب پروگرام ہوا. آگے ہمارا یہ انشاءاللہ مشن ہے, اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ نوجوانوں کو سامنے لے کر آئیں, ان کو جن کی ماشاءاللہ جن بچوں کی اچھی آوازیں ہیں ان کو نعت شریف سکھائی جائے. اور پھر اگلا جو پروگرام انشاءاللہ جو سپٹمبر اکتوبر میں میلاد کے موقع پر جو کوئی کریں گے, کوئی اسکول, کلاسز ہم نے یہاں پہ آپ جاتے ہیں, کوئی انسٹیٹیوشن؟ بالکل, ہماری تنظیم ہے ایوان نعت انٹرنیشنل یو کے, اس کے زیر اہتمام اس کے انڈر جو ہے نا ہم کام کر رہے ہیں. تو کچھ بچے ہیں ماشاءاللہ وہ مجھ سے نعت شریف سیکھتے ہیں, اور بقیہ انشاءاللہ جو ہے نا مزید ہم کوشش کر رہے ہیں کہ پورے برطانیہ میں, صرف برمنگھم کے اندر نہیں, پورے برطانیہ میں انشاءاللہ ہمارا ایک پروگرام بن رہا ہے کہ ہم مقابلہ رکھیں گے باقاعدہ کمپٹیشن کا. پھر انشاءاللہ میلاد شریف کے موقع پر وہ جو فائنل جو ہوگا اس پہ پھر انشاءاللہ جو نا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس بات پر میں مبارکباد بھی دینا چاہتا ہوں آپ کو, آپ کی پوری ٹیم کو, اور خصوصی طور پر 2 نام جو ہیں میں سمجھتا ہوں وہ بہت ضروری ہے میرے لیے. ایک تو ہمارے ذوالفقار بھائی ہیں, جی بالکل, وہ صدر ہیں اس زلفی بھائی, جو ہم بڑے پیار سے ان کو زلفی بھائی کہتے ہیں, نام ان کا ذوالفقار حسین ہے. تو یہ ہمارے صدر ہیں آپ کی جماعت کے. میں اگر وہ سن رہے, مجھے امید ہے وہ سن بھی رہے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں پروگرام, تو ان کو بھی مبارکباد. اور اسی طرح سب زیادہ حسنین قادری صاحب ہمارے بھائی ہیں, یہ بھی اس پروگرام میں بڑا دیتے ہیں, اور یہاں پہ بھی 2 بار آ چکے ہیں وہ. اور یقین کریں سبزادہ صاحب آپ سن رہے ہیں, مجھے پتا ہے لوگ ابھی بھی وہ کہتے ہیں نا, آنکھیں بچھائے ہوئے دیکھ رہے ہیں کہ سبزادہ صاحب کب واپس آئیں گے, کیونکہ جو پیار چھوڑ کے وہاں پہ جاتے ہیں, جو ان کی گفتگو ہوتی ہے, لوگ چاہتے ہیں کہ دوبارہ ان کو دیکھیں. لیکن کیا کریں, ان کی مصروفیات ہی اتنی ہیں کہ بس وہ آگے پیچھے برمنگھم کے نہیں بلکہ یو کے کوئی ایسا کونا نہیں, انٹرنیشنل بھی جب بھی دیکھیں, کبھی افریقہ میں, کبھی پاکستان میں, کبھی انڈیا میں, تو ان کا ایک بہت بڑا مشن ہے. تو یہ ہمارے بہت ہی عزت مآب بھائی ہیں حسنین بھائی. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور زلفی بھائی کو بھی زندگی اور صحت بھی دے, اور آپ دونوں مبارکباد کے لائق ہیں. آپ حضور کچھ کہہ رہے تھے, تو میں کہہ رہا تھا کہ آپ بھی ضرور اس میں حصہ لیں, کیونکہ یہ بہت بڑا کام ہے. بچوں کو جو ہے نا یہ نعتیں سکھانا, اور پورے برطانیہ میں ایک مثلاً ہم جو کام کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ اس میں آپ دعا بھی کریں گے کہ اللہ کامیابی عطا فرمائے. کیونکہ بہت سارے لوگوں نے مجھ سے بھی رابطہ کیا, تو بیچارے کہتے ہیں ہمارے بچوں کو بھی تھوڑا سا یہ سکھائیں آپ نعت شریف. اور انشاءاللہ ہم لگے ہوئے ہیں, آنے والے دن انشاءاللہ آپ کو خوشخبری بھی انشاءاللہ دیں گے. آپ خود بھی یہاں آ کے لوگوں کو خوشخبری دوبارہ بھی دے سکتے ہیں. جی کیوں نہیں, آپ ہمارے بھائی ہیں, میں آپ کا اپنا ہوں. انشاءاللہ جب بھی آپ کو تو کہنے کی ضرورت بھی, جب بھی انشاءاللہ آپ نے ایسا قدم اٹھایا, بالکل تو رابطے میں تو ہیں ہم, تو انشاءاللہ آپ آ کر لوگوں کو یہ میسج پہنچائیں گے, کیونکہ یہ خوبصورت میسج ہے, اچھا میسج ہے, کمیونٹی کا میسج ہے کہ بھائی ہم نے یہ اچھا کام کیا ہے. اکثر تو دیکھیں
تو میں آپ کو کتنی بار بھی کہہ چکا، ہمارے اتنے یہاں پہ ادارے ہیں، چرچز بھی ہیں، ماسکس بھی ہیں، ٹیمپلز بھی ہیں، لیکن فی الحال اگر میں ماسکس کی بات کروں تو ان میں سے جو حالات آپ دیکھ رہے ہیں وہ آپ کے سامنے بھی ہیں کہ ہمارے بچے، کیونکہ جو علماء حضرات ہیں ان کا ایک اپنا مشن ہوتا ہے، جو پیر حضرات کا ایک اپنا مشن ہوتا ہے، اور لوگ مجبور ہیں، اور بچے وہ جو کہتے ہیں نا صراط مستقیم، جو سیدھا ایک راستہ، اس کو چھوڑ کر تو وہ تو آیا یا تو روڈوں پر کھڑے ہو جاتے ہیں یا ڈرگز میں چلے جاتے ہیں یا گینگز میں یا جو بھی وہ کرتے ہیں، کیونکہ وہ سپورٹ ان کو نہیں مل رہی ہے۔ ہم جو لوگ مسجدوں کو سپورٹ کرتے ہیں، ہر کام میں فرنٹ لائن پہ کام کرتے ہیں، لیکن افسوس کے ساتھ قاری صاحب مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ جو تعلیم ہمارے بچوں کو ملنی چاہیے تھی وہ حضور نہیں مل رہی ہے۔ آپ چاہے وہ اگری کریں یا نہ کریں، لیکن سچی بات یہ ہے کہ ہمارے بچوں کو تعلیم وہ نہیں مل رہی ہے۔ ویری ریئر، میں ہر مسجد کا یا ہر ادارے کا نام تو نہیں لوں گا یا ہر کسی کو نہیں کہوں گا میں، لیکن میجارٹی میں نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ صرف ان کو تعلق ہوتا ہے باجی ٹھیک ہے 5 یا 6 بجے بچہ آیا، اگر اس مہینے کی 15 پاؤنڈ مہینے کی فیس ہے، پھر 20 ہوگی ہے، پھر مہینے کے بعد 25 ہوگی ہے، پھر 30 ہوگی ہے۔ تو میں اگر آپ کو 2-3 مثالیں ہیں جو اگزامپلز میرے پاس ہیں، جن لوگوں کو میں پرسنلی بھی جانتا تھا، میں ادارے کے نام تو نہیں لینا چاہتا ہوں، لیکن برمنگھم کے اندر وہ ادارے ہیں جن کے بچے 3 سال وہاں پہ جاتے رہے، 25 پاؤنڈ مہینے کے دیتے رہے، بلکہ ابھی تو 30 ہو گئے، لیکن یقین کریں کہ وہ ورقہ قرآن پاک کا یا جو بھی سپارہ وہ پڑھتے 3 سال سے وہ بچہ اسی پیج پہ لگا ہوا ہے۔ جی بالکل، یہ تو ہمارے اداروں کی حالات ہیں۔ بالکل الحمدللہ۔ لیکن یہ دیکھیں الحمدللہ ہم نے صرف نواز شریف کے حوالے سے کوئی کام نہیں کر رہے، میں خود جو ہے نا کیونکہ کووڈ کی وجہ سے سارا آن لائن سلسلہ ہو گیا، بے شک، اور الحمدللہ میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ جو الحمدللہ اسٹوڈنٹس پڑھتے ہیں میں ان کو فل جو ہے نا توجہ کے ساتھ پڑھاتا ہوں، اور الحمدللہ کہ کسی دن آپ کو میں دعوت دوں گا اور آپ ان بچوں کو سنیں، آپ ان کا قرآن پاک سنیں، اور انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا، اور یہ آپ خوش ہوں گے۔ اور یہ نالج ہے جو آپ پر ایک ڈیوٹی ہے، ہر کمیونٹی کا جو لیڈر ہوتا ہے، ریلیجس اسکالر ہوتا ہے، وہ یہی چاہتا ہے کہ ہماری نوجوان نسل چاہے کسی مذہب سے ان کے ساتھ تعلق ہے کہ یہ لوگ صرف پڑھے نہ بلکہ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں، سمجھیں۔ بالکل یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بچے کو اگر پٹی دے دے اور رٹا لگا کے اس کے الف بے تے، اس کو 10 بار کہیں گے تو آپ کو پیچھے وہ کہے گا الف بے تے، اور جب اس کو پتہ ہی نہیں کہ الف بے تے ہوتی کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، اس کو کیوں پڑھا جاتا ہے، تو وہ تو بس رٹا لگانے کا ایک سسٹم ہوتا ہے۔ ہمارے اداروں کے اندر افسوس کے ساتھ، سب اداروں کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، جی سب نہیں ہے اس طرح، لیکن جو کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ کامن یہ ہے کہ وہ بچوں کے بعد 2 گھنٹے مولوی کہنا 2 گھنٹے ہوں ماڑے پورے تے میری جان کے لے چھٹے تھوں۔ یہ تو ان کا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے کہ 2 گھنٹے ہمارے پورے ہو تو میں گھر جاؤں، میں تھکیا ہوا ہوں، میں کتنے بہ کے انہوں ایک بچے کو حکم میں کروں، کتنے میں انہوں تو جو ایک بچے کو کس طریقے نال میں توجہ دوں۔ میں سمجھتا ہوں یہ ہماری آنے والے نسلوں کے لیے بہت ڈینجرس ہے۔ اگر آپ یہ کام نہیں کر سکتے تو آپ آن لائن شروع کر دیں، اگر آپ کے لیے ایزی ہے، یا اور کوئی طریقہ آپ، کیونکہ کوئی بھی بزنس آپ دیکھیں، اگر ایک بزنس سکسیسفل نہیں ہوتی ہے تو اس میں ڈائیورژن ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں چلو یار اگر یہ آج ہمارا یہ چیز بک نہیں رہی ہے، چلو یار یہ دوسری چیز شیلف پہ رکھ لیں، چلو جی تیسری، تو لوگوں کو آپشن ہو جاتا ہے، لوگ اس کو پھر انڈرسٹینڈ بھی کرتے ہیں، چلو یار اس دکان کے اندر ہمیں سب کچھ ملے گا، اگر ایک چیز نہیں تو دوسری۔ ہمارا یہ ہے کہ ٹھیک ہے جی 5 بجے آ جاؤ، بچوں کو 7 بجے گھر لے جاؤ، ٹھیک ہے، اور 2 گھنٹے پورے ہو گئے تو 2 لائنوں ان کو دے دیے یا 1 لائن دے دیے، اور وہ 3 سال 1 یا 2 لائنوں کے ساتھ ان کا رٹا لگا رہتا ہے۔ یہ تو ہمارے حالات ہیں فی الحال ہماری کمیونٹی کے اندر۔ تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ، کیونکہ لوگ آپ کو صرف نہ یو کے کے اندر، پوری دنیا کے اندر لوگ آپ کو جانتے بھی اور پہچانتے بھی۔ میں آپ کو سچی بات بتاتا ہوں، آپ کا ایک اپنا نام بھی ہے کمیونٹی کے اندر، اپنا کام بھی ہے کمیونٹی کے اندر۔ تو جو ہماری مائیں بہنیں اب دیکھ رہی ہیں، جو ہمارے بھائی دیکھ رہے ہیں، ہر گھر میں یہی ہوتا ہے کہ یار ہمیں کوئی اچھا استاد مل جائے، اچھا استاد مل جائے، یہ ہر بات، لیکن لوگ پریشان ہوئے ہیں۔ سب کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اچھا استاد ملے پڑھانے والا، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن بس یہ ہے کہ کچھ ایسے حضرات ہیں بس ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ کیا کوئی سلسلہ ہو رہا ہے، کیا ہے۔ ابھی رمضان ہی شروع ہوا تو پہلے چیریٹیز شروع ہو گئی ہیں۔ جی یقین کریں آپ،
کھل کے کہتا ہوں میں, رمضان ابھی شروع نہیں ہوا ہے تے انہاں بوڑی بسترا بن کے اتھے تے مہینہ پہلے رمضان تو شروع ہو جانے, پورا رمضان دا مہینہ منگ کے اے نہیں تھک دے, دینے والے تھک جانے, او کہنے خدا را بابا معاف کرو, لیکن لینے والا کہتا ہے یار جاتے جاتے 10 اور ہی آ جائیں یار, 20 اور ہی آ جائیں. یہ تو ہماری کمیونٹی کا, سب کی بات میں نہیں کر رہا ہوں, یہ تو ہماری کمیونٹی کا ایک سسٹم بنا ہوا ہے کہ ہم بھائی ہمیں کسی چیز سے اور کو تعلق نہیں ہے. وہ جس طرح میرا پچھلے دنوں میں میرا دوست یہاں پہ آیا تھا, لالا عطا اللہ خانی صاحب خیلوی صاحب, بڑے اچھے میرے دوست ہیں, پیار کرنے والے چاہنے والے, کافی عرصے سے میرے پرانے تعلقات. تو ان کا مجھے ایک وہ مصرع یاد آ جاتا ہے, سب مایا ہے, سب مایا ہے, سب ٹھنڈی چھایا ہے. ان لوگوں کے لیے سب مایا ہے. انہوں نے کہا مایا آئے چاہے ادھر سے آئے, چاہے ادھر سے آئے, چاہے ادھر سے آئے, چاہے ادھر سے آئے, مایا آئے ہم خوش ہیں. تو خدا را آپ کے لیے یہ مایا اس دنیا میں بھی عذاب اور آنے والی دنیا میں بھی عذاب, تو اس لیے تھوڑا سا مایا بھی لیں آپ کو کوئی نہیں منع کر رہا, آرام کے ساتھ مایا لیں, پیار کے ساتھ, سکون کے ساتھ, جہاں سے آپ کو ملتی ہے آپ لیں, لیکن کم سے کم اپنے بچوں پر, اپنی کمیونٹی پر تھوڑا سا وہ کہنے نا ساری میٹ پلیز کو خدا نہ خوف, کوئی رتی تو خدا نہ خوف ہونا چاہیے. یہ تو بالکل ہی جڑا ہے نا کہنے کہ جی دیکھا جائے گا جب آگے کی بات بعد میں ہوگی, پر فی الحال جو کام ہو رہا ہے نا اس پہ آپ توجہ زیادہ دیتے. تو قائد صاحب ہمارے پاس چند منٹ ہیں, تو میں آپ سے یہ کوئی اور کمیونٹی کے لیے آپ کے میسیج, ہمارے نوجوانوں کے لیے اگر آپ کا کوئی میسیج ہے, آنے والے ہماری نسلوں کے لیے میسیج ہے, پوری کمیونٹی کے لیے جو میسیج ہے, جس میں مجھے پتہ ہے جس طرح میں بار بار کہہ چکا ہوں ہر کمیونٹی کے ساتھ آپ چلتے ہیں, ان لوگوں کے لیے آپ کا کیا میسیج؟ میسیج یہ ہے, دیکھیں میں سب سے یہ میں عرض کروں گا کہ آپ بچوں پر اپنے بچوں پر توجہ دیں, کیونکہ جس طرف بچے جا رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں, آپ خود بھی اس چیز کو آپ جانتے ہیں کہ ہمارے کمیونٹی میں بچے جو ہے نا باہر جو ہے نا میرا مطلب ایسا حضور ان کو جنازے کی نیت پوچھے, وہ تو خیر بات کی بات میں, لیکن یہ کہ والدین, میں ان والدین سے میں گزارش کروں گا کہ آپ اپنے بچوں پر توجہ دیں, دیکھیں کہ کدھر جا رہے ہیں, کیا سلسلہ ان کا ہے, ان کو دین کی طرف لے کے آئیں. یہی ایک ہی راستہ ہے, ان کو پڑھائیں, ان کو قرآن پاک پڑھائیں, کسی اچھے ادارے میں ان کو داخل کریں بجائے کہ ٹائم ویسٹ کریں. اور آپ دیکھیں کہ کمیونٹی کی یہ وجہ سے دیکھیں ہمارا نام ایک جو ہے نا گندا ہوتا ہے, تو کوشش کریں کہ اپنے بچوں کو جو ہے نا پڑھائیں, ان کو اچھی تعلیم دیں, وہ سمجھیں دین کو. تو یہی ایک راستہ ہے میں سمجھتا ہوں. باقی یہ کہ اللہ کریم آپ کو برکتیں عطا فرمائے, آپ ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں آپ. ہم تو یہی کوشش کرتے ہیں کہ جتنی بھی کمیونٹیز ہے نا رائٹ اکراس دا بورڈ, ان کو کم سے کم یہاں پہ کچھ نہ کچھ سننے والے کو فائدہ ہو جائے. جی بالکل. ہم یہاں پہ ہر کمیونٹی کا آدمی یہاں پہ آتے ہیں, ہر پروفیشن کے ساتھ ان کا تعلق ہوتا ہے, مرد, عورت, انگلش, وائٹ, ہر مذہب کا, انڈین, ہندو, مسلم, گجراتی, جو بھی ہے, جو سکھ, جو بھی ہے, ہم یہ کوشش کرتے کہ وہاں پہ آئے اور کچھ نہ کچھ لوگوں کو فائدہ مل جائے. اصل بیٹھنے کا میرا مقصد یہ ہے, اور کوئی مقصد یہاں پہ بیٹھنے کا نہیں ہے, لیکن اور بہت لوگوں کو فائدہ ہوا اس پروگرام میں, یقین کریں آپ, بہت اچھا ہوا, بہت لوگوں کو فائدہ ہوا, اور اتنی مجھے رسپانس آتی ہے. ابھی اگر میں بتاؤں کہ لاکھوں ہزاروں کے لوگ ہمیں دیکھتے ہیں, اور مجھے رسپانس بہت آتی ہیں کہ بھائی آپ یہ بھی پروگرام کریں, یہ بھی کریں, اس موضوع پہ بھی کریں, اس موضوع پہ بھی کریں. اب ایسے پروگرام میں کہ جب کوئی موضوع مجھے دیا جاتا ہے تو میرے لیے مشکل ہو جاتا ہے, کوئی گیسٹ تیار ہی نہیں ہوتا ہے اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے, تو مجھے خود وہ کرنا پڑتا ہے. ہماری کمیونٹی کے اندر کہتے ہیں نہیں بابا اس کام نو چھوڑو نہیں یار, کس کام نے تسی شروع کر دیتا, اس موضوع نو چھوڑو تسی, کوئی اور کو دنیا کی گل کرو. ارے ہمارے بچے ڈرگز پہ جا رہے ہیں, ہمارے بچے سٹریٹس پہ ہیں, ہمارے بچے جو ہے نا کمیونٹی کے اندر وہ برے کام کر, کہتے ہیں اس بات کو چھوڑو, آپ کوئی اور بات کرو. جی یہ اس بات کو چھوڑے نا, اس پر آپ غور کریں. بے شک دیکھیں آپ کے یہ فیوچر بچے ہیں, تو یہ دیکھیں خرابی کی طرف جا رہے ہیں, تو یہ کمیونٹی کے لیے, اپنے لیے, فیملیز کے لیے یہ ٹھیک چیز نہیں ہے. کوشش کرنی چاہیے کہ دیکھیں آپ اپنے بچوں کی تربیت کریں, اور یہ میں سمجھتا ہوں یہی آپ کے لیے بہت بڑی نیکی ہے, چیز ہے کہ آپ اپنی اولاد کی تربیت کریں. بچپن سے ہی آپ ان کی تربیت کریں, ان کے ساتھ آپ چلیں,
کیونکہ یہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ لوگ ٹیکسی بھی ٹھیک ہے مجبوری ہے ٹیکسی کرتے ہیں ساری دن رات باہر رہتے ہیں لیکن دیکھیں گھر پہ اولاد ہے ان کو بھی ٹائم دیں. میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ٹائم دینا بہت ضروری ہے خاص کر جو ہے نا اس ملک میں بہت ضروری ہے کہ ان کو بچوں کو ٹائم دینا تعلیم دینا. یہ تو بالکل آپ کی چند باتیں ہیں. مجھے امید ہے کہ جو ہمارے سننے والے ہیں دیکھنے مجھے کوئی پتہ نہیں چلا کہ ہمارا ٹائم کدھر چلا گیا. اب صرف 5 منٹ بچے ہیں کہ ٹائم کا مجھے بھی خود بھی نہیں پتہ چلا ہے. باتوں میں ٹائم ایسے جاتا ہے. لیکن جو میسیج آپ نے لوگوں کے لیے آپ کنوے کیا ہے مجھے امید ہے کہ جو بھی ہمارے بہن بھائی دیکھ رہے ہیں کچھ نہ کچھ ان پہ تو اثر کرے گا. کچھ نہ کچھ ان پہ اثر کرے گا کہ شاید آپ کی زبان مبارک سے شاید ان کے عقل میں دماغ میں پڑ جائے کہ اپنے بچوں کو کم سے کم تھوڑا ہمارا تو یہ سسٹم ہے کہ میں نے ایک پروگرام کیا تھا تو بعد میں مجھے وہ فون آیا کہ بھائی آپ نے یہ ڈرگ پہ پروگرام کیا تھا تو کیا ضرورت تھی آپ کو کرنے. تو میں نے کہا جس بھائی نے مجھے فون کیا میں نے کہا بھائی آپ کو کیا ضرورت تھی مجھے فون کرنے کی. اگر آپ کو کوئی تکلیف نہیں تھی تو کیا ضرورت تھی آپ کو فون کرنے کی. کہتے نہیں ایسی بات نہیں تھی ہم نے صرف پوچھا چھوڑو یار یہ موضوع جو ہے نا. میں نے کہا چھوڑو نہیں یہی موضوع جو ہماری کمیونٹی کو ڈیمیج کر رہے ہیں. بالکل ہمارے ایسے لوگ بھی ہیں جب ہماری مائیں بہنیں چاہے کسی کمیونٹی کے اندر آپ دیکھیں جب ان کا بچہ 18 سال کا یا 20 سال کا یا 22 سال کا 60,000 کی گاڑی چلا رہا ہے 70,000 میں نہیں چلا رہا ہوں آپ نہیں چلا رہے بالکل ٹھیک ہے اور ماں یہاں سے لے کر وہاں تک کڑے لگے ہوئے ٹھیک ہے اور باپ صاحب کو اکثر دیکھتے ہیں کہ ماشاءاللہ ان کی داڑھی اتنی ہوتی ہے چولا انہوں نے لگایا ہوا ہے تو تصویر ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے. ارے بھائی کیا کرو گے اس تصویر کو رول کر آپ جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا بچہ بچی کس لائن سے کس فیلڈ سے کس انکم سے یہ ریونیو لے کے آ رہا ہے پھر بھی آپ نہیں بولتے. اور جی بچے نہیں سننے نا جی کی کرو تو جی باہر جان گے نا کسی شادی دے وچ کسی ماتم وچ کہون گے یار تھوڑے جی سیٹ ہو کے بیٹھو یار تو تمہیں پتہ نہیں. بالکل یہ تو ہماری کمیونٹی کا ایٹیٹیوڈ ہے. ایسے ہی یہ ہماری کمیونٹی کے مسئلے ہیں. بالکل یہ بہت بڑے مسائل ہیں ان کو حل کریں. ہمارے جتنے بھی کمیونٹی کے بہت بڑے جو لیڈرز ہیں ان کو بھی شامل آپ کریں اور اس کوشش کریں کہ اس چیز کو ختم کریں کیونکہ یہ بہت وہ تو آئیں گے جب الیکشن کا دور ہے سب کو ہم نے دعوت دی ہے میں الیکشن آنے والے ہیں. بالکل آپ دیکھنا وہ جس طرح وہ کہتے ہیں نا کہ ابل کے آتے زمین سے وہ آئیں گے. ابھی رابطے ہو چکے ہیں کہتے ہیں جی الیکشن آ رہے ہیں تو بھائی ہمیں ٹائم دیں. الیکشن کے بعد 4 سال اگر آپ نے ان کو دیکھ لیا میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں تو پھر مجھے آپ نے کہنا وہ کہتے ہیں 3.5 سال آرام ٹائم اور جو 6 مہینے ان کے ہوتے ہیں نا وہ کیمپین ٹائم ہوتے ہیں. سب کی بات نہیں کر رہا ہوں اچھے کونسل بھی ہیں اچھے پالیٹیشینز بھی ہیں اچھے بھی ایم پیز ہیں لیکن جنرلی جو ہماری بات کمیونٹی کے ساتھ اکثر جو ہم دیکھتے رہتے ہیں ان کو کوئی انٹرسٹ ہی نہیں ہوتا ہے. اور اگر کسی موضوع پہ ان کو بات کرنی پڑے کسی موضوع پر وہ کہتے ہیں نہیں یار اگر میں نے یہ بات کی تو وہ بھی ناراض ہو جائے گا یہ بھی ناراض ہو جائے گی وہ بھی ناراض ہو جائے گا تو یار مجھے رہنے دو آپ. مجھے یہ تو حالات ہمارے اس ملک میں بنے ہوئے ہمارے پاس کوئی لیڈرشپ افسوس کے ساتھ قاری صاحب there is no leadership نہیں ہے. جی بالکل جو بھی آتا ہے وہ اپنے مفاد کے لیے آتا ہے اپنے بینیفٹ کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے جی میرا کام ہو گیا باقی جاؤ جہنم میں آپ جانے آپ کا کام جانے کرو یا نہ کرو. بالکل یہی تو سب سے بڑا ایشو ہے ہماری کمیونٹی کے اندر. ایسی بات ہے اور اس میں نہ تو کوئی علماء حضرات آگے آ رہے ہیں وہ چندوں میں بیزی چیریٹی میں بیزی مانگنے میں بیزی. اس نے 10 کنال جگہ لے لیے میں 20 لوں گا اس نے وہاں پہ کچھ بنا لیا میں یہاں پہ بنا لوں گا اس کے 10 مرید ہیں وہ چوم رہے ہیں ایسے تو میرے 20 ہونے چاہیے جو مجھے بھی چومیں. وہ تو اس چومنے میں چکر میں لگے ہوئے ہیں وہ چومنے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں. بالکل کسی آدمی کو کمیونٹی کے ساتھ اور نوجوانوں کو اور فیوچر کے ساتھ ان کا انٹرسٹ نہیں ہے. بالکل الحمدللہ ہم نے نعت کے حوالے سے جیسے میں نے پہلا کہا کہ بہت الحمدللہ کام کر رہے ہیں کیا بھی ہے اور نوجوانوں کو بھی ساتھ ہم لے کے چل رہے ہیں. بے شک نوجوانوں کو بھی الحمدللہ ہم ساتھ لے کے چل رہے ہیں کہ چلو کم از کم حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تو ان کے دلوں میں رکھے نا. تو الحمدللہ ہماری محافل میں ایسے بھی ماشاءاللہ نوجوان آتے ہیں سنتے ہیں بڑی محبت سے نعت شریف سنتے ہیں اور میری دعا ہے اور الحمدللہ امید ہے کہ انشاءاللہ اس نعت شریف کی برکت سے اللہ کریم ان پر رحمت فرمائے گا. وہ ماشاءاللہ کہ
ان کا ایک مستقبل انشاءاللہ اللہ روشن کرے گا. کیونکہ الحمدللہ نعت شریف کے حوالے سے جو ہے نا یہ ایک ایسی چیز ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف جو ہے نا وہ ایک بہت بڑی چیز ہے اور یہ بڑے بڑے لوگوں کو سنوارتا ہے. بے شک. ٹھیک ہے نا. تو الحمدللہ ہم نوجوانوں کے لیے بھی لگے ہوئے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ لانے میں. سب کو ہدایت دے. اگر پاکستان کی نعت خوانوں کی بات کریں اس موضوع پہ تو میں گیا ہی نہیں تھا. وہاں تو میں آپ کو لے کے نہیں گیا. اگر وہاں لے کے جاتا تو پھر تو اور بات تھی. جو وہاں پہ ڈرامہ بازی بنی ہوئی ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک تو شادیوں کا زور ہے ان پر اور اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ اتنے لاکھ اتنے کروڑ آپ دیں گے تو ہم سٹیج پہ آئیں گے. یہ لوگوں نے اس طرح وہ کہتے ہیں نا بالکل اس چیز کو ختم کرنے کا انہوں نے ارادہ بنا لیا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو وہاں پہ بھی ہدایت دے سب کو. اور یہاں پہ بھی جو ہے یہاں پھر بھی کوئی فرق ہے. آپ یقین کریں میں دیکھتا ہوں میں بھی اکثر جاتا رہتا ہوں پروگراموں میں. بالکل آپ سے ملاقات ہوتی رہتی ہے. آپ کے والد صاحب ماشاءاللہ دیکھیں ہمارے تقریباً یہ پچھلے 3-4 پروگرام میں جناب ان نے کانسٹنٹ آتے ہیں. آپ کا پیار ہے, آپ بڑا یقین کریں جو پیار بڑا ساتھ دیتے ہیں وہ. بہت پیار ہے آپ کا, جو عزت دیتے ہیں, پیار دیتے بھی ہے. یہ آپ کے بس میں کہوں گا کہ آپ کا جو پیار ہے آپ کے والد صاحب کا اور باقی پچھلے دنوں میں آپ کی جو ڈیتھ ہو گئی تھی فیملی میں, اللہ تعالیٰ مائی جی کو بھی جنت میں اعلیٰ مقام اللہ تعالیٰ دے. تو اس کے حوالے سے آپ بہت عزت دیتے ہیں, پیار بھی دیتے ہیں, شفقت بھی کرتے ہیں اور بڑے پیار سے ملتے ہیں اور بلاتے بھی ہیں. تو ہمارا یہ تو فرض بنتا ہے. تو میں آخر میں سبزادہ تنویر قادری صاحب, باتیں تو ہم نے سب کر لی ہیں اور باتیں چھوڑی نہیں ہے. کمیونٹی کے حوالے سے بھی کر لی ہے, نعت خوانی سے بھی کر لی ہے, اور جو لوگوں کے مسئلے اب آپ یہ خود بھی ایک ججمنٹ کر سکتے ہیں. ابھی میرے پاس اور بھی میسیج ہے, میں نے پڑھے نہیں ہیں. یہ ہمارے پاس ایک اور سلطان صاحب کا میسیج آیا ہوا ہے, میں نے نہیں پڑھا ہے. ایک ہمارے پاس گلزار بھائی کا میسیج آیا, یہ بھی میں نے نہیں پڑھا. ٹھیک ہے, یہ جو میسیج ہمیں آتے ہیں واٹس ایپ میں یا فیس بک کے تھرو, لیکن جو مین تھے وہ آپ نے کور کر دیا. لوگوں کی پریشانیاں تو آپ سمجھ گئے. لوگ اپسٹ ہیں. لوگ اپسٹ ہیں کہ یار یہ کیوں اس کو آپ غلط راستے پہ لے کے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے. میں آخر میں آپ کا شکر گزار ہوں. تھینک یو ویری مچ. آپ کا چینل, آپ مجھے یہ خوشخبری سب سے یہ آپ نے سنائی ہے کہ آئندہ جو مزید آپ کام کر رہے ہیں ضرور اس پہ آپ کو اپڈیٹ انشاءاللہ اس چیز پہ ہم رکھیں گے. پھر دوبارہ میں آپ کو دعوت دوں گا کہ شاید کوئی فرق آنے والے دنوں میں, ہفتوں میں, سالوں میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کو ایسا سواب بنائے کہ لوگوں کو تھوڑی سی بہتری آ جائے یا تھوڑا سا لوگوں کو فائدہ ہو جائے کہ یار یہ ہمارے قاری صاحب بھی اپنے کام بھی اچھا کر رہے ہیں, ان کی آرگنائزیشن بھی اچھا کام کر رہی ہے. تو یار اگر کہتے ہیں نا کہ ایک زندگی کو بھی سنوار دے آپ, بالکل پوری یونیورس کو آپ نے سنوار لیا ہے. تھینک یو ویری مچ قاری صاحب. You're most welcome. Many thanks. Viewers, that was Sabzada Tanveer Qadri Saab. Thank you very much for coming onto Your Britain. Of course you will see him more often in this program. He will update us in the next coming weeks and months about the hard work that he's doing right across the board in terms of working along all the communities here in the UK and particularly in Birmingham and West Midlands. Till then, next Monday, 5 p.m. UK time on Your Britain. Look after yourselves, look after each other, stay safe. We're still affected with COVID rules and regulations, so please be safe. See you same time, same place next week. Bye-bye. Love, peace, respect for all. Bye-bye.